کچھ وہی کہ خدا جو اسلام خدا ہر ولایت کے منکر کو کربلا میں اس طرح سے رسوا کر دیا ہے کہ آج ہر ولایت کے منکر کے مقدر میں رسوائی دکھائی دیتی ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ دنیا کہتی ہے کہ یہاں مراد متحد ہونا ہے، تو پھر اتحاد تمام چیزوں میں موجود ہے، اختلاف تلاش کیا جائے۔ کل وہ تفصیلی گفتگو ہو چکی، وہ دہرانا مقصد نہیں ہے۔ نہ نماز پہ اختلاف، نہ روزے پہ اختلاف، نہ توحید میں اختلاف، نہ رسالت میں اختلاف، نہ حج میں اختلاف، نہ زکوٰۃ میں اختلاف۔ سارے مسلمان اسے من و عن مان رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا، تو ہر کوئی کہے گا آپ کو پتہ نہیں ہے، اچھے کام کرنے سے خدا جنت عطا کرے گا۔ میرا ان مفتیوں سے سوال ہے، کیا آپ جنت کی سیر کر کے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم جنت دیکھ کر تو نہیں آئے، لیکن نبی نے بتایا ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ ہم نے صادق رسول کی صادق زبان پہ یقین کر لیا ہے۔ میں نے کہا اگر گناہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہا خدا جہنم میں ڈال دے گا۔ میں نے کہا آپ جہنم کے شعلوں کو دیکھ آئے؟ کہا نہیں، دیکھ کر تو نہیں آئے، لیکن نبی کی کہنے پہ مان لیا ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کتنے نبیوں کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 1.25 لاکھ انبیاء پہ یقین کامل رکھتے ہیں۔ 73 فرقے کے مفتیوں سے سوال ہے، کیا آپ کی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ کیا آپ حضرت موسیٰ سے مصافحہ کر کے آئے؟ کیا آپ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو انہیں دیکھا تک نہیں ہے۔ میں نے کہا جب دیکھا نہیں تو مان کیسے رہے؟ کہا نبی نے بتایا کہ 1.25 لاکھ نبی گزرے، ہم نے نبی کی زبان پہ یقین کامل رکھا ہے۔ میں نے کہا یہ نبی پہ کتاب نازل ہوئی تھی، کہاں قرآن؟ میں نے کہا کون لایا تھا؟ کہا حضرت جبریل وہی لے کر آتے تھے۔ میں نے کہا مسجد میں آتے ہوئے کسی صحابی کی جبریل سے کبھی ملاقات ہوئی ہو، یا مسجد سے جاتے ہوئے کوئی حضرت جبریل سے ملا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، جبرائیل کو دیکھا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا ہے کہ جبریل وہی لے کر آتا ہے۔ تو ہم نے مصطفیٰ کی زبان کے کہنے پہ مان لیا، ہم نے نبی کی صداقت پہ یقین کامل رکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا مرو گے تو پھر کیا تمہیں کوثر بھی ملے گی؟ انہوں نے کہا بالکل، ساقی کوثر پلائے گا۔ میں نے کہا کوئی
कोसर के चश्मे से जाके कोसर पी आया है? उन्होंने कहा नहीं, न कोसर देखी, न सलसबील देखी, न लोह देखा, न कलम देखी। मैंने कहा फिर मानते क्यों हो? कहा नबी ने जो बताया है, हम नबी की सच्ची जुबान पे यकीन कामिल रखते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, ये कोई सातों आसमानों से होके गुजर के आया है? उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं होके आया, लेकिन नबी ने बताया है, वो मेराज पे गए थे, हमने नबी के कहने पे मान लिया है। मैंने कहा अच्छा, 1.25 लाख नबियों को भी माना, अनदेखा मुस्तफा के कहने पे, जिब्रील और सारे फरिश्तों को भी माना, अनदेखा मुस्तफा के कहने पे, सारी किताबों को माना, अनदेखा मुस्तफा के कहने पे, लोहो कुर्सियों कलम को माना, अनदेखा मुस्तफा के कहने पे। मैंने कहा हद हो गई, क्या आपने अल्लाह देखा है? हर कोई कहेगा नहीं, अल्लाह देखा नहीं है। मैंने कहा फिर कलमा क्यों पढ़ते हो? कि नबी ने जो बताया है वो वहदहू ला शरीक है, हमने अनदेखा अल्लाह मुस्तफा के कहने पे मान लिया। मैं मानता ही नहीं, होशियार मजलिस से आवाज बचा के चला जाए। मैंने कहा जिस नबी के कहने पे अनदेखा अल्लाह मान लिया है, वही मोहम्मद खदीर में अली दिखा के गया। सलामतो शादो आबाद रहे, सलामतो शादो आबाद रहे, मिल के आए दरी अल्लाह, सलामतो शादो, सलामतो शादो आबाद रहे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने अल्लाह दिखाया नहीं, तुमने मान लिया, और वही मुस्तफा गदीर में अली के बाजू बुलंद, अल्लाह अकबर, अली को बुलंद कर कर के दिखाते रहे। अल्लाह अकबर। एक चले, आपने एक सोशल मीडिया पे गदीर में तस्वीर देखी होगी, वो सोशल मीडिया की हद तक तो ठीक है, मशहूर जो गई है कि एक हाथ ने दूसरे हाथ को बुलंद किया, जबकि तारीखी हकीकत यह है कि मुस्तफा ने सिर्फ अली का हाथ बुलंद नहीं किया, अल्लाह अकबर, बल्कि अली को कंधों से पकड़ के मुस्तफा मौला ने पूरे अली को बुलंद किया। रिसालत छुपी, विलायत सामने दिखाई देने लगी। मैंने कहा यह कुरान की तफसीर नहीं हो रही, वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। जब भी रिसालत का सूरज छुपेगा तो इमामत का चांद ही दिखाई देगा, इमामत का चांद ही दिखाई देगा। शिया हो खामोश चला जाए दुख होगा, बाकी खामोश भी रहे मुझे कोई शिकवा नहीं। एक हदीस हमारे मुसलमान भाई जिक्र करते हैं कि नबी ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं। असगर नकवी नहीं कह रहा, इल्म नुजूम वाले कहते हैं कि सितारे नेक भी होते हैं, सितारे मनहूस भी होते हैं, सितारे नेक भी होते हैं, सितारे मनहूस भी होते हैं। नतीजा हदिया करने लगा। मैंने कहा लेकिन सूरज की जगह जब भी बैठेगा चांद बैठेगा, सितारा नहीं बैठे। अल्लाह सलामतो शादो आबाद रहे, सलामतो शादो आबाद रहे। अल्लाह अकबर। सूरज की जगह, अल्लाह अकबर, चाहे वो सितारा नेक क्यों ना हो, लेकिन सूरज की नगाह नहीं बैठेगा। सूरज की जगह जब भी बैठेगा चांद बैठेगा। अल्लाह अकबर। सर उठाइएगा, अल्लाह अकबर। और मुस्तफा ने तो गदीर में वो फैसले दिए, फिर विलायत का ऐलान किया। सर उठाइएगा, मैंने कहा फैसले दिए हैं मुस्तफा ने। क्या वजह? आपने उलमा खुतबा ज़ाकिरीन से सुन रखा है। अब एक बात आ गई है तो 30 सेकंड में दोहरा के मैं नतीजा दे के गुफ्तगू को आगे बढ़ाने लगा। जैसे मेरे मौला मुस्तफा पहुंचे गदीर के मैदान, अल्लाह अकबर, किताब वाला लिखता है गदीर के मैदान में बड़े बड़े दरख्त लगे हुए, और वो दरख्त भी आम नहीं, बबूल के दरख्त, बड़े बड़े कांटे, और सारे सहाबी अभी अभी हज करके आए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमने बाल भी मुंडवाए हुए हैं, ये कांटे हमारे सरों में चुभ रहे हैं, ये हमें खड़ा नहीं होने दे रहे। नबी ने कहा अच्छा, अब मुस्तफ़ा खुदा के हुक्म के बगैर तो कलाम नहीं करते। मुस्तफ़ा ने कहा अच्छा ऐसा करो, इन सारे दरख्तों को काट दो और इनको काट के गदीर के मैदान के कोने में रख दो। अब जो उन्होंने दरख्त काटे, अब दरख्त कटे तो वो कांटे दरख्तों से गिरे जमीन पे,
انہوں نے کہا پہلے سر میں چبھ رہے تھے اب پاؤں میں چبھ رہے، یہ ہمیں کھڑا نہیں ہونے دے رہے، سر اٹھائیے گا، یہ ہمیں کھڑا نہیں ہونے دے رہے، یا رسول اللہ کیا کریں؟ نبی نے کہا یہ جو جھاڑیاں ان درختوں کی رکھی ہیں نا، انہیں آپس میں ملا کے جھاڑو بنا دو، اور جھاڑو بنا کے اس میدان کو صاف کرنا شروع کرو، جھاڑو بنا کے ان کانٹوں کو صاف کرنا شروع کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے عزتوں والے صحابی ہیں، آپ نے ان کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑوا دیے کہ غدیر کے میدان کو صاف کرنا شروع کرو، یا رسول اللہ یہ ان کو کس کام پہ لگا دیا؟ عجب نہیں کہ نبی کی آواز آئے، دنیا کو صحابیت کا معیار بتا رہا ہوں کہ میرا حقیقی صحابی وہی ہوگا جو علی کی ولایت کے میدان کا جھاڑو بردار دکھائی۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد، اللہ اکبر۔ میرا صحابی وہی جو علی کی ولایت کے میدان جھاڑو بردار دکھا۔ چلیں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہر کوئی شاید ساتھ نہ دے سکے، لیکن جو عقیدے والے افراد جہاں بیٹھے ان کے چہروں کی زیارت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کہا یہ سارے درخت کاٹ دینا، وہ جو سامنے 2 درخت لگے نا سیدھے انہیں نہیں کاٹو۔ یا رسول اللہ کوئی خاص وجہ؟ کہ ان کو آپس میں ان کی بلندی سے ملا کے باندھ دینا۔ اب وہ درخت تھے ایسے، اب جب نبی نے کہا انہیں باندھ دو تو ان کی صورت ہو گئی ہے جیسے مسجد میں محراب ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے ہر کوئی شاید ساتھ نہ دے سکے، عقیدے والے چہرے کی زیارت ہو جائے گی۔ اب میں سے کوئی قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں چہرہ علی کو دکھانا۔ وہ صورت اختیار کر لی اس نے محراب کی۔ نبی نے کہا اب اس کے نیچے میرا منبر سجاؤ، اس کے نیچے میرا منبر سجاؤ، اس کے نیچے میرا منبر سجاؤ۔ مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ علی کی ولایت جتنی منبر پہ واجب ہے اتنی ہی محراب میں بھی واجب ہے۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے جن کا حق تھا انہوں نے وصول کیا۔ مل کے حیدری، زندہ باد رہے، جتنی منبر پہ واجب اتنی ہی محراب میں واجب۔ اللہ اکبر، دنیا درک نہیں کر سکی۔ اللہ اکبر، غدیر کے ایک ایک عمل میں نبی نے کیا کیا فیصلے دی۔ سر اٹھائیے گا، اب ایک چلیں آ گئی یہ بات۔ منبر بھی ایسے اتفاقی طور پہ تھوڑی بنا۔ نبی نے پہلے کچھ بندوں کو بلا کے کہتے ہیں مجھے یہاں منبر تیار کر کے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس صحرا میں منبر کیسے بنے گا؟ نبی نے کہا تم سے بننا بھی نہیں ہے، میں فقط فیصلہ دے رہا تھا، جو منبر بنانے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ وارث منبر بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی نے کچھ اور 7 بندوں کو بلا، حذیفہ، عمار، مقداد، سلمان، ابو ذر۔ جی یا رسول اللہ کا مجھے منبر چاہیے، ایک ضروری اعلان کرنا ہے، اور یہ بھی بتا دوں اعلان بھی تمہارے مولا علی کے متعلق ہے۔ خوشی کی انتہا نہیں رہی، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار خوشی سے مہک اٹھے، علی کے متعلق اعلان ہونا ہے، منبر بننا۔ اب صحرا، اب وہاں پتھر جمع کیے کہ پہلے اس منبر کے لیے بنیاد تیار کی جائے، اور وہ صحرائی علاقہ مٹی وہاں دھول اڑ رہی ہے، وہ دور سے گئے پانی کی مشکیں بھر کے آ گئے، وہاں پانی کا چھڑکاؤ کیا کہ اب یہ جو پتھر علی کی ولایت کے اعلان کے منبر کی بنیاد میں لگانے، یہ ایسے کیسے لگا دیں؟ آخر ولایت کا اعلان ہونا، پہلے انہیں غسل دے کے پاک کیا جائے، پہلے انہیں غسل دے کے پاک کیا جائے، پہلے انہیں غسل دے کے پاک کیا جائے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں اب اتنا دور ہے پانی، نبی نے کہا ہے مجھے جلدی منبر چاہیے، اب اتنا دور سے پانی لے آئیں، پتھروں کو غسل دیں، پھر بنیاد بنائیں، پھر اس کے اوپر بلانوں کا منبر تیار ہو۔ اللہ اکبر۔ ابھی تازہ حاجی واپس آئیں، آپ کسی بھی حاجی کو مبارک دینے چلے جائیں نا، وہ آپ کو خوش آمدید کر کے بٹھائے گا، اور سب سے زیادہ قیمتی تحفہ جو اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے زمزم کا گلاس رکھتا ہے، کہتا ہے اس سے زیادہ قیمتی تحفہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ صحابی آ رہے تھے حج کر کے، ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ولایت کا منبر بننا ہے، آخر یہ زمزم کس کام آئے گا؟ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے، آخر یہ زمزم کس کام آئے گا؟ اللہ اکبر۔
آخر یہ زمزم کس کام آئے گا؟ اس زمزم سے علی کی ولایت کا منبر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال بات پھر کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ اسی ولایت کے گرد بنیان مرصوص قائم کی ہے کربلا میں حسین۔ یہی وجہ ہے، ورنہ شام کے حاکم کا جب آخری وقت تھا، اب چاپلوس بندے تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ایک چاپلوس وہ دربار کا کوئی بندہ آ گیا، شاعر تھا، دیکھ کے کہتا ہے یزید کے باپ تم دنیا سے جانے والے ہو، نام آتا ہوتا تو ممبر سے نہ لیتے، کیونکہ یہ طاہر ممبر ہے، یہاں سے میں پاک نام لینے کا عادی ہوں۔ دیکھ کے کہتا ہے تیرے جانے کے بعد یہ دنیا یزید کی بیعت نہیں کرے گی، ایسا کرو اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لینا شروع کرو۔ دیکھ کے کہتا ہے اچھا مشورہ، یزید کے لیے ابھی سے میں راہ ہموار کرتا ہوں، یزید کے لیے بیعت لینا شروع کرتا ہوں۔ اب ایسے چاپلوس بندے ہر دور میں ہوتے ہیں، جو کوئی نہیں بھی ہوتا اسے بنانے پہ تلے ہوتے ہیں، اور بندے بھی اتنے ذہین ہیں پھر کہ کوئی نہیں بھی ہوتا اگر کوئی کہہ دے تو وہ بننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ مثلا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اسے 10 بندے کہیں آپ تو ڈاکٹر ہیں، وہ خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگتا ہے۔ کوئی عالم نہیں ہے، اسے 100 بندے کہیں آپ عالم ہیں، وہ خود کو عالم سمجھنے لگتا ہے۔ کوئی شاعر نہیں ہے، اسے 50 بندے کہیں آپ تو بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ہیں، وہ خود کو مشہور شاعر سمجھنے لگتا ہے۔ جو کوئی نہیں ہوتا اگر کوئی چاپلوس بندہ اسے بنانا چاہے تو وہ بھی بننے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ حد ہو گئی، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، لوگوں نے کہا وہ ڈاکٹر بننے پہ تیار ہو گیا۔ کوئی عالم نہیں تھا، لوگوں نے کہا وہ عالم بننے پہ تیار ہو گیا۔ کوئی شاعر نہیں تھا، لوگوں نے بنانا چاہا، دنیا بن گئی۔ حتیٰ کہ کوئی امام نہیں تھا، لوگوں نے بنانا چاہا، وہ امام بننے کو تیار ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، بندوں نے بنانا چاہا، وہ بن گیا۔ کوئی عالم نہیں تھا، دنیا نے بنانا چاہا، وہ بن گیا۔ کوئی شاعر نہیں تھا، دنیا نے بنانا چاہا، وہ بن گیا۔ کوئی خلیفہ نہیں تھا، دنیا نے بنانا چاہا، وہ بن گیا۔ کوئی امام نہیں تھا، دنیا نے بنانا چاہا، وہ بن گیا۔ واحد ہستی ہے علی، جسے لوگوں نے اللہ بنانا چاہا، علی نے بننے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت و شاد ہو۔ حیدری واحد حقیقت علی، جسے لوگوں نے اللہ بنانا چاہا۔ علی نے کہا نہیں، میں اللہ نہیں، میں دلیل وجود خدا بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ یہی جملہ سرکار مسلم ابن عقیل نے ابن زیاد کے دربار میں نہیں کہا، وہ خطبہ اپنے علماء خطبہ ذاکرین سے تفصیل سے سن رکھا، وہ خطبہ دہرانا مقصود نہیں ہے۔ کیا کہا تھا سرکار مسلم نے؟ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذات، خدا نے علی اور محمد کو بھیجا اس لیے تاکہ اپنی ذات پہ دلیل قائم کر سکے۔ اللہ اکبر۔ علی دلیل وجود خدا ہے، علی دلیل وجود خدا ہے، علی دلیل وجود خدا ہے۔ میں یہاں پہنچا، مجھ سے پہلے ناظم ممبر صاحب کسی بھائی کو ممبر کے ساتھ کھڑا کر دیں اور کہیں انہیں دیکھیں، ان کا ہونا اصغر نقوی کے آنے پر دلیل ہے۔ اب جنہوں نے کل مجھے براہ راست سن رکھا، جو کل مجلس میں تھے، جنہوں نے مجھے دیکھا ممبر پہ بیٹھے ہوئے، وہ کہیں گے یہ کیسے اصغر نقوی کے وجود پہ دلیل ہو سکتا؟ اس کا تو نہ چہرہ اصغر نقوی سے ملتا ہے، نہ حلیہ اصغر نقوی سے ملتا ہے، نہ یہ دکھنے میں اصغر نقوی جیسا ہے، نہ اسے دیکھ کے اصغر نقوی کی یاد آتی ہے۔ پتا چلا دلیل وہی ہو سکتا ہے جس کا چہرہ ملتا ہو، جس کا حلیہ ملتا ہو، جسے دیکھ کے اگلے بندے کی یاد آئے، دلیل وہی ہو سکتا ہے۔ اب علی بندے پہ نہیں، علی خدا کے وجود پہ دلیل ہے۔ تبھی تو چہرہ وجہ اللہ بنایا، ہاتھ ید اللہ بنائے، پہلو جنب اللہ بنایا، زبان لسان اللہ بنائی۔ دیکھو گے اسے یاد خدا آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو گے اسے، اللہ اکبر۔ حیدری، دیکھو گے اسے، یاد خدا کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو گے اسے، یاد خدا کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، کوئی ایسی دلیل ہے علی خدا کے وجود کہ دیکھیں گے علی کے چہرے کو، عبادت خدا کی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کسی نے میرے مولا امیر المومنین سے پوچھا کہ بتائیں خدا نے آپ کے مولا مصطفیٰ اپنے حبیب سرکار مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے کیسے ظاہر کیا؟ یہ تفصیل آپ نے سن رکھی ہے، تفصیل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جو ایک نتیجہ آیا ہے وہ دیکھ کے گفتگو کو آگے بڑھانے لگا. اللہ اکبر. آپ کے مولا مصطفیٰ کو خدا نے اپنے نور سے کیسے ظاہر کیا؟ میرے مولا علی نے کہا خدا نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے ظاہر کیا. ظاہر کرنے کے بعد کوئی اتنا حسین تھا مصطفیٰ کا چہرہ کہ خدا کئی سالوں تک مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہا. خدا کئی سالوں تک مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہا. شاید کوئی ہوگا جو اردو کا لطف لے سکے گا. اتنا حسین ہے محمد کا چہرہ جسے خدا بھی دیکھے تو دیکھتا رہ جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا حسین ہے محمد کا چہرہ جسے خدا بھی دیکھے. کئی سالوں تک خدا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہا. خدا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہا. سامنے والا دیکھ کے کہتا ہے مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہزار سال تک خدا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہا. وہ جسم تو رکھتا نہیں، اور دوسری بات ایک خدا تھا جس نے ظاہر کیا، ایک مصطفیٰ تھے جو ظاہر ہوئے. خدا دیکھتا رہا. یہ بیچ میں آپ نے کہاں سے دیکھ لیا کہ خدا اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہے؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں او بے وقوف، وہ بدن نہیں رکھتا، یہی تو وہ آنکھیں تھی جس سے وہ دیکھ رہا. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد. یہی تو وہ آنکھیں تھیں. مل کے باجماعت حیدری. اللہ، یہی تو وہ آنکھیں جس سے خدا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا. اب کتنا حسین ہے مصطفیٰ کا چہرہ. اب سوچیں وہ چہرہ کیا ہوگا جسے دیکھ کے خود نبی کہے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. وہ چہرہ کیا ہوگا جسے دیکھ کے مصطفیٰ بول پڑے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ واقعہ نہ سن رکھا. بچوں کے لیے دوہرا کے 30 سیکنڈ میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے علماء خطبہ ذاکرین سے سنا نہیں ہے؟ وہ وادی نمل تھی، سلیمان ابن داؤد نبی گزر رہے تھے. ایک چونٹی جو ان سب کی سردار تھی، انہوں دیکھ کے کہا تھا اپنے بلوں میں چلی جاؤ، چونکہ سلیمان ابن داؤد کا لشکر آ رہا ہے. سلیمان ابن داؤد نے اس چونٹی کو اٹھایا، دیکھ کے کہا مجھے ظالم سمجھا ہے کہ میں تمہیں پاؤں تلے رونتا ہوا چلا جاؤں گا؟ مجھے ظالم سمجھا ہے؟ میں معصوم نبی ہوں. چونٹی اپنی زبان میں دیکھ کے کہتی ہے آپ معصوم ہیں، لیکن یہ جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں وہ تو معصوم نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں وہ تو معصوم نہیں ہے. اللہ اکبر. سلیمان ابن داؤد گزرے تو چونٹی کہہ رہی تھی اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یہی وادی نمل تھی. جب علی صفین سے واپس آ رہے تھے وہی چونٹی اعلان کر کے کہتی اپنے گھروں سے نکل آؤ، چونکہ وہ آ رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت. اللہ اکبر. سلامت و شاد، سلامت و شاد و آباد. وہ آ رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا ہے. اللہ اکبر. وہ علی دلیل وجود خدا. یہی وجہ ہے علی خدا کے وجود کو مثالوں سے تھوڑی ثابت کرے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے خدا موت دیتا ہے دلیل، میں نے کہا اتنے بندے مرتے ہیں، کوئی ہے جو مار رہا؟ خدا زندگی دیتا ہے دلیل، میں نے کہا اس نے قرآن میں کہا ہے میں مرنے کے بعد زندہ کروں. کوئی ہے جو زندہ کرے گا؟ خدا رازق ہے دلیل، میں نے کہا کائنات کو خدا رزق دے رہا. علی مثالوں سے تھوڑی سمجھائے. اگر علی سے کوئی پوچھے خدا موت دیتا ہے دلیل، اگر زندہ کو بھی لٹا کے آئیں علی تکبیر رکھ کے اسے مردہ کر کے بتائیں گے. اللہ اکبر. علی مثالوں سے نہیں سمجھاتے، علی دلیل وجود خدا ہے. اگر کوئی علی سے کہے خدا موت دیتا ہے دلیل، خدا زندگی دیتا ہے دلیل، علی مثال سے تھوڑی سمجھائیں گے. علی تو مردے کو ٹھوکر مار کے کھڑا کر کے دکھائیں گے. جب میں سے زندہ کرنے والوں تو جس کے وجود پہ میں دلیل بن کے آیا خدا رزق دیتا ہے دلیل. علی مثال نہیں دیں گے، علی چشم زدن میں کائنات میں بانٹ کے بتائیں گے. جب میں ایسا رزق
دینے والا ہوں، تو جس کے وجود پہ میں دلیل بن کے آیا. اگر یہ سب کچھ دیکھ کے کوئی علی کو اللہ کہنے لگے، علی سجدہ کر کے بتائیں گے میں خدا نہیں، دلیل خدا بن کے آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں خدا نہیں، میں دلیل وجود. علی دلیل وجود پروردگار. اللہ اکبر. جابلوس بندے ہر دور میں ہوتے ہیں، بات کہیں سے کہیں چلی جائے. جو کوئی نہیں ہوتا اسے بھی بنانے پہ تلا اور اگلا بھی بن جاتا. اللہ اکبر. اس یزید کے باپ کو مشورہ پسند آیا، اس نے کسی کو خط لکھا، کسی سے ملاقات کی، کسی بلایا، خود چل کے گیا مدینے تاکہ وہاں کے مخیر حضرات سے یزید کے لیے بیعت طلب کر سکے. جس مسجد نبوی میں جو بزم سجائی نا، اس میں میرے مولا حسین بھی تشریف فرما. دیکھ کے کہتا ہے میرا بیٹا یزید. اللہ اکبر. آپ تو جانتے ہیں وہ بڑا نمازی ہے، اب باپ ہے نا، بیٹے کی تعریف ہی کرے گا. وہ بڑا نمازی ہے، وہ بڑا روزہ دار ہے، وہ بڑا متقی ہے، وہ خوف خدا رکھنے والا. پورا مدینہ سناٹے میں ساکت ہو کے سن رہا. یا اتنے میں اٹھے اپنی نشست سے حسین. حسین دیکھ کے کہتے ہیں باتیں ایسی کر رہا ہے جیسے ان میں سے کوئی تیرے بیٹے کو جانتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. حسین کہتے ہیں یہ بھی تو بتا، تیرا بیٹا شرابی ہے، تیرا بیٹا زانی ہے، تیرا بیٹا بندروں سے کھیلتا ہے، تیرا بچہ کتوں سے کھیلتا ہے، تیرا بیٹا دین کا مذاق اڑاتا ہے، تیرا بیٹا اسلام کا دشمن ہے، تیرا بیٹا دین محمدی کا مذاق اڑاتا ہے. یا اس کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. اس نے کمرے میں لوگ بلائے تھے یزید کی بیعت کے لیے. حسین نے ایک لمحے میں نقشہ بدل دیا. چونکہ کربلا بنیان مرصوص ہے ولایت کے گرد. حسین نے کہا دیکھ جو سقیفے کے ماحول کو غدیر کے میدان میں بدل دے اسے حسین کہتے. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے. جو سقیفے کے ماحول غدیر کے میدان میں بدل اسی کو تو حسین کہا جاتا. اللہ اکبر. حسین نے ولایت کے گرد کوئی ایسا حصار کھینچا. اور پھر لڑائی کس بات پہ تھی؟ جو لڑنے آئے تھے حسین سے کس وجہ سے آئے تھے؟ کردار سے تو سب واقف تھے، لیکن جس کو روک کے پوچھا ہے میرے مولا حسین کیوں آئے ہو، اس نے جواب یہی دیا ہے بے بغض ابھی، تمہارے باپ کی دشمنی میں. پتا چلا جو لڑنے آئے وہ علی کی دشمنی کی وجہ سے، اور جنہوں نے ساتھ دیا، ساتھ کیوں دیا؟ اللہ اکبر. مقتل کی کتابوں نے ہر حسین کے سپاہی کا رجز لکھا ہے. جو ہر حسین کے صحابی نے جا کے میدان میں رجز پڑھا ہے، اس میں سے ایک صحابی کا رجز ہے. وہ دیکھ کے کہتا ہے سنو، آل علی شیعت الرحمن، آل زیاد شیعت الشیطان. سنو جو علی کے پیروی کرنے والے ہیں نا، جو علی کے خاندان والے نا، وہ رحمان کے شیعہ ہیں. جو زیاد کے خاندان والے نا وہ شیطان کے شیعہ ہیں، وہ شیطان کے شیعہ ہیں. حسین کے سپاہی نے کربلا میں 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلہ سنا دیا. یہ فقط حسین اور یزید کی جنگ نہ سمجھنا، ایک طرف رحمان کا لشکر کھڑا ہے، دوسری طرف شیطان کا لشکر. اللہ اکبر. ایک طرف رحمان کے شیعہ کھڑے ہیں، دوسری طرف شیطان کے شیعہ کھڑے. اور یزید کا باپ کسی کو نماز سے روکتا تھا، روزے سے روکتا تھا، حج پہ جانے سے روکتا تھا، زکوٰۃ دینے سے روکتا تھا نہیں. وہ سارے عمل تو وہ خود بھی کرتا تھا. نماز خود پڑھاتا تھا با جماعت، حج پہ خود جاتا تھا، قرآن کا قاری تھا، حافظ ہونے کا دعویٰ دار تھا. آخر روکتا کس چیز سے؟ حضرت ابن عباس کو بلا کے کہتا ہے جو کرنا ہے کر، بس علی کے فضائل نہیں پڑھنا چاہتا، بس علی کے فضائل والی حدیثیں بیان نہ کر. پتا چلا یزید کے باپ کو کسی عمل سے تکلیف نہیں تھی، تکلیف تھی تو علی کے فضائل سے. اللہ اکبر. میں کچھ کہہ رہا ہوں جو پہنچ رہا ہے. یزید کے باپ کو کسی عمل پہ اعتراض نہیں تھا، اعتراض تھا تو علی کے فضائل بیان نہیں ہونے چاہیے، علی کے فضائل بیان نہیں ہونے چاہیے، علی کے فضائل اور ولایت والی حدیثیں بیان نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. ابن عباس کو جیسے اس نے کہا نا علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دے،
ابن عباس کو دنیا کے ہر فرقہ مفسر قرآن کہتا ہے، مفسر قرآن یزید کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا تو علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دے۔ ابن عباس کہتا ہے اچھا آج کے بعد میں قرآن نہیں پڑھوں؟ اللہ اکبر، آج کے بعد تو مجھے قرآن کی تلاوت سے روک رہا ہے، کیونکہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو حقیقت میں علی کے فضائل ہے، قرآن کی تلاوت کروں تو حقیقت میں علی کے فضائل ہے۔ شاید یہ ہو جائے کہ کوئی 1 2 5 10 بندے سے ہو جو کل مجھے نہیں سنیں گے، لیکن قبر میں تو چہرہ علی کو دکھانا ہے نا۔ بندہ یہاں چھپا کے چلا جائے، علی کے سامنے شرمندہ ہو جائے تو زندگی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ سر اٹھائیے گا، وہ کہہ رہا ہے کیا تو مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے؟ پتا چلا ابن عباس فیصلہ دے رہے ہیں کہ اگر علی کے فضائل پڑھو تو وہ حقیقت میں قرآن کی تلاوت ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ابن عباس تھوڑی کہہ رہا، امام صادق کی حدیث ہے، اگر کوئی ولایت میں شک کر کے قرآن بھی پڑھے تو خدا اسے ابس گفتگو شمار کرتا ہے، اور اگر کوئی ولایت میں یقین رکھے ہمارے فضائل بھی پڑھے تو خدا اسے قرآن کی تلاوت تصور کرتا ہے، خدا اسے قرآن کی تلاوت تصور کرتا ہے۔ نماز میں نمازی کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا۔ امام فرماتے ہیں جو ولایت میں یقین رکھے فضائل بھی پڑھے تو خدا کی نظر میں قرآن ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیسے نمازیوں میں نمازیوں کو قرآن پڑھنے سے روک کیوں رہا ہے؟ اللہ اکبر، جو پہنچے انہیں سلام کر رہا۔ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کے بغیر کیسی؟ تلاوت قرآن سے تو نماز کو معراج عطا ہوتی۔ اللہ اکبر، تکلیف علی کے فضائل سے، وہ چاہتے تھے علی کے فضائل چھپ جائیں۔ اور کیا کمال ہے علی کے فضائل کہ جو فضائل کا اقرار کرے وہ یزیدی لشکر میں بھی ہو تو حسین اسے وہاں سے نکال کے علیہ السلام بنا۔ دلیل دوں، جب ہر کو میرے مولا حسین نے کہا اور تیری ماں تیرے غم میں روئے، اس نے کیا کہا؟ میں آپ کی والدہ کے لیے سوائے درود کے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ادھر فضائل کا اقرار کیا، حسین نے کہا کیا یاد کرے گا؟ میں تجھے لعنت سے نکال کے رحمت میں داخل کر دوں گا۔ جو فضائل کا چلیں، وہ تو پھر بھی ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے۔ وہب قلبی حسین ابن علی کے پاس آنے کے سے پہلے عیسائی ہے، مسلمان بھی نہیں، لیکن جب یزید کے لشکر کے سامنے گیا نا، دیکھ کے کہتا ہے یہ کسے قتل کرنے آئے؟ انہوں نے کہا یہ باغی ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ کہا نام کیا ہے ان کا؟ کہا حسین ابن علی، ہے عیسائی۔ وہب قلبی کہتا ہے وہی حسین جو مباہلے میں مصطفیٰ کا گواہ بن کے آیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہی حسین جو مباہلے میں خدا کا گواہ بن کے آیا تھا۔ دیکھ کے کہتے ہیں ہاں وہی حسین۔ کہا تم کس کے فوج میں شامل ہو؟ انہوں نے کہا ہم یزید کے کہنے پہ لڑنے آئے۔ دیکھ کے کہتا ہے وہی یزید جو میسونہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھ کے کہتے ہیں ہاں وہی یزید ہے عیسائی، لیکن علی کے فضائل کو ماننے کا کمال دیکھیں۔ وہب قلبی دیکھ کے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میسونہ کے بیٹے کے کہنے پہ فاطمہ کے بیٹے سے لڑنے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میسونہ کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے سے لڑا۔ پتا چلا جو فضائل کا اقرار کرے، چونکہ خدا آزماتا ہے علی کی ولایت سے۔ حسین بنیاد مرسوم قائم کرنے آئے ولایت کے گرد، خدا آزماتا ہے علی کی ولایت۔ جس طرح خدا نے آزمایا تھا وہاں آدم کی خلافت سے، آخر ضرورت کیا تھی؟ خدا نے حکم دیا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ فرشتوں میں بیٹھا ہوا شیطان کون ہے۔ اسی طرح خدا آزماتا ہے علی کی ولایت سے تاکہ پتہ چل جائے، تاکہ پتہ چل جائے۔ میں نے کہا جو علی کے فضائل اور ولایت میں یقین رکھتا ہو وہ دشمن کے لشکر میں بھی ہو تو حسین اسے بلا کے شامل کر دیتے ہیں۔ اور ولایت کا امتحان ہے ہر بندے کے لیے۔
اسلام کی خلافت کے اعلان سے یہ بات ثابت کی کہ فرشتوں میں بیٹھا ہوا شیطان کون ہے. ہم ولایت پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ مومنوں میں چھپا ہوا منافق کون ہے. اللہ اکبر. چونکہ علی کی ولایت امتحان، علی کی ولایت مقصد کرب و بلا. بس جو ماں کی قبر پہ جانے کے لیے بھی رات کے اندھیرے کا انتظار کرتی تھی، حسین ان بہنوں کو لے کے کربلا کے جنگلوں میں آ گئے. چونکہ آج 2 محرم ہے اور آخری خطیب کا میرے بعد میرے قابل احترام نے پڑھنا، ان کا حق ہے کہ وہ ورود کربلا پڑھیں. بڑا پیار ہوتا ہے ہر بندے کو اپنے وطن کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جتنے سرائی کی زبان کے نوحے سننے سے شگف رکھتے ہیں نا، انہوں نے پاکستان میں ہمارے سندھ کے نوحے کے کمال شاعر گزرے، سید محمد علی شاہ جوہر. اللہ اکبر. یہ جب 2 سال پہلے سندھ میں سیلاب آیا نا، لوگوں نے بھرے ہوئے گھر چھوڑ کے ہجرت کی. میں نے جوہر سائیں کے بیٹے کو کال کر کے کہا آپ کی طرف خیریت ہے؟ اس نے رو کے کہا قبلہ آج بھرے ہوئے گھر چھوڑ کے مستورات کو لے کے گھروں سے نکلیں، آج پتا چلا حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا تھا. اللہ اکبر. حسین مدینے کی دیواروں کو گلے لگا کے روتے رہے، رو کے کہتے ہیں یہ وہی گلیاں ہیں جس میں نانا مجھے کندھوں پہ اٹھا کے سیر کرا. اجرکم اللہ سیدہ، اجرکم اللہ زہرا. خط پہنچا مدینے، حاکم نے بلایا حسین کو. حسین نے کندھے پہ عبا رکھی، بہن کی نظر پڑی. بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا بہن دربار جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جلدی سے بھائی کے قریب پہنچی عالیہ، حسین کی ابا کا دامن پکڑا، رو کے کہتی ہیں نہیں بھیا میں دربار نہیں جانے دوں گی. اللہ اکبر. نہیں بھیا میں دربار نہیں جانے دوں گی، نہیں بھیا میں دربار نہیں جانے دوں گی. حسین کہتے ہیں عالیہ میں جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں ہے، مدینہ میری مقتل نہیں ہے. عالیہ رو کے کہتی ہیں بھیا جب سے اماں دربار سے واپس آئی ہیں، اللہ اکبر، اس دن سے عالیہ کا درباروں پہ بھروسہ نہیں رہا. بھیا میں آپ کو دربار جانے نہیں دوں گی. یا اتنے میں عقیل کے بیٹے مسلم آئے، عالیہ نے دیکھا، کہتی یہی رہی، ہاتھ حسین کی ابا کے دامن میں، حسین میں دربار جانے نہیں دوں گی. کچھ دیر کے بعد جناب عبداللہ آئے، اپنے وارث کو آتے دیکھا کہ یہی رہی ہے، حسین میں دربار جانے نہیں دوں گی. کچھ دیر کے بعد محمد کی صورت والے علی اکبر آئے، نانا کو آتے ہوئے دیکھا، نانا کی شبی کو آتے ہوئے دیکھ کے کہ یہی رہتی رہی، حسین میں دربار جانے نہیں دوں گی. حسن مولا کے قاسم آئے، کہتی رہی حسین میں دربار جانے نہیں دوں گی. اتنے میں سارے بنی ہاشم کے جوان گرد جمع ہو گئے. عالیہ کا ہاتھ حسین کی ابا کے دامن میں، شبیر میں دربار نہیں جانے دوں گی. اللہ جانے کیا بھروسہ تھا عباس پہ. دور سے غازی کو آتے دیکھا، ابا چھوڑ کے کہتی ہے جدھر جانا ہے چلا جا، میرا عباس آ گیا. حسین میں تجھے اپنے غازی کے حوالے کر دیتی. اجرکم اللہ سیدہ، اجرکم اللہ زہرا. مولا صاحب الزمان آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عزاداروں میرے مولا حسین دربار پہنچے. دربار کے باہر سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو روکا. میں اکیلا جاتا ہوں، اگر کوئی معاملہ ہوا میں بلند آواز سے تکبیر بلند کروں گا، تم دربار میں آ جانا. سارے جوان رکے.
बुजुर्ग ज़ाकिरीन एक जुमला पढ़ते थे जो महसूस कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता वो है न कर सकें। अंदर मौला हुसैन आए, वो पूरी गुफ्तगू आपने उलमा खुतबा ज़ाकिरीन से सुन रखी है। अल्लाह अकबर। जैसे मेरे मौला हुसैन आए, बैयत का मुतालबा हुआ, हुसैन ने कहा तुम्हारी क्या जुर्रत कि तुम मुझे कत्ल करने की धमकी दो। इधर हुसैन बुलंद आवाज से कलाम करने लगे ना। बुजुर्ग ज़ाकिरीन पढ़ते थे सबसे पहले जलाल में गाजी दरबार के अंदर दाखिल हुआ। अब मैं इशारा कर रहा हूं जो महसूस कर सके। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ज़ाकिरीन पढ़ते थे इतना जलाल में था गाजी कि हुसैन ने दोनों हाथ अब्बास के सीने पे रखे। जलाल इतना था अब्बास का कि गाजी को रोकते रोकते शब्बीर को कई कदम पीछे आना पड़ा। अब्बास को सीने से लगा के कहते हौसला कर मेरे शेर, अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला सैयदा। आज़ादी आपका पुरसा कबूल फरमाए। मौला ये आज़ादारी आपकी नस्लों में कायम रखे। हुसैन दरबार से वापस आए का गाजी फहरिस्त तैयार कर। अल्लाह अकबर। अब्बास ने कागज और कलम उठाया। आदतन अब्बास जब भी मौला हुसैन के कहने पे कुछ लिखते थे ना, 2 सतरें लिखते थे अब्बास। पहली सतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी सतर नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। आज गाजी ने नस्र मिनल्लाह लिखा। हुसैन रो के कहते हैं गाजी बिस्मिल्लाह रहने दे, नस्र मिनल्लाह की जगह पे लिखे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास के हाथों से कलम जमीन पे गिरा। हुक्म इमाम था नस्र मिन अल्लाह की जगह पे लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन कहते हैं सबसे पहले बाबा अली के बेटों के नाम लिखा अब्बास ने हुसैन इब्ने अली, अब्बास इब्ने अली। अली के बेटों के नाम मुकम्मिल हुए का हुसैन के बेटों के नाम लिखा अली अकबर इब्ने अली, अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने अली। जब हुसैन ने कहा ना लिख अली असगर इब्न हुसैन, अली असगर इब्न हुसैन, गाजी ने कदमों पे हाथ रखा। मौला अभी तो कुछ दिनों का है अली असगर, इस उम्र में असगर सफर कैसे कर सकेगा? ये उम्र मां से जुदा होने की तो नहीं है। हुसैन रो के कहते गाजी किसने कहा असगर मां से जुदा होके जाएगा? असगर अकेला नहीं, असगर की मां साथ जाएगी। अब्बास लिख ज़ैनब बिन्त अली। अल्लाह अकबर। आज़ादारों ये सुनना था। अब्बास ने कदमों पे हाथ रखा। मौला नौकर ने मर जाना है, मेरी जिंदगी में आलिया को घर से बाहर न ले जाओ। हुसैन ने कहा हौसला करें, हौसला करें, 2 जुमले पढ़ने दें। अल्लाह अकबर। खुदा ये पुरसा सलामत रखे, खुदा इन मातमियों की नस्लों में शब्बीर की आज़ादारी को करार दे। या साहिब ज़मान इनका पुरसा कबूल फरमाए। अब्बास को हुक्म मिला ना, बुजुर्ग ज़ाकिरीन पढ़ते थे खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। उन्होंने कहा गाजी ने कलम उठाया, लेकिन कैफियत क्या है अब्बास की? जितने सफेद रीश बुजुर्ग बैठे उनके हिस्से के लिए जुमला कहने लगा। जिन्होंने बुजुर्ग ज़ाकिरीन को सुना कैफियत क्या है अब्बास की? अब्बास का एक हाथ आंखों पर, गाजी की रीश मुबारक से आंसू जमीन पे गिर रहे। अब्बास ने दूसरे हाथ से आलिया का नाम, अब्बास ने लिखा तो सही लेकिन जे कहीं पे लिखी, ये कहीं पे लिखी, नून कहीं पे लिखा, बे कहीं पे लिखी। हुसैन ने गाजी की पेशानी चूमी, रो के कहा अब्बास तेरे लिखने के क्या कहने? जैसे तूने बहन का नाम लिखा है वैसे कभी कूफा के दरबार में जाएगी, कभी शाम के बाजार में जाएगी, कभी शराबी के दरबार में रो के कहेगी हया करो मैं अली की। या
یا سیدہ یا سیدہ یا صاحب الزمان، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ بس چھوڑ دیا میں نے ممبر، آخری روایت سنیں۔ اللہ اکبر، قافلہ تیار ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قافلہ تیار ہوا، اونٹ بٹھائے گئے، پورے مدینے کو پتہ چل گیا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے مدینے کو پتہ چلا ایک نبی کا صحابی ہے جس کا نام ہے عروہ غفاری۔ اللہ اکبر، حسین نے کسی چوک پہ عباس کو کھڑا کیا، کسی مدینے کی گلی میں اکبر کو کھڑا کیا، کسی چوک پہ سجاد کو کھڑا کیا۔ جس گلی سے عروہ غفاری آ رہا تھا نا، اس چوک پہ کھڑا تھا حسین کا سجاد۔ جملے سے اندازہ کر دینا غیرت کا پروردگار ہے سجاد۔ اس چوک پہ کھڑے تھے حسین کے سید الساجدین بیٹے۔ آپ نے ذاکرین سے سنا، عروہ غفاری کانوں سے بہرے، آنکھوں سے نابینا، بادل کے گرجنے کی آواز بھی سننے کے قابل نہیں۔ ادھر عروہ غفاری آنے لگے، دور سے سجاد کی دو سایوں پہ نظر پڑی کہ کوئی دو بندے آ رہے ہیں۔ عروہ غفاری اور اس کی بیٹی ساتھ تھے۔ سجاد نے بلند آواز سے کہا رک جاؤ ورنہ سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تمہیں پتہ نہیں علی کی بیٹیاں گھر سے باہر آ رہی ہیں۔ آواز سنی حسین نے، دوڑتے ہوئے حسین سجاد کے پاس پہنچے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، رو کے کہتے ہیں سجاد حوصلہ کر، میرے لال یہ میرے نانا کا صحابی ہے، میرے لال یہ کانوں سے بہرا ہے، سجاد یہ آنکھوں سے نابینا ہے، سجاد یہ میرے نانا کا صحابی ہے۔ بتاؤ سجاد غیرت کا خدا ہے۔ جب حسین نے 3 دفعہ کہا نا یہ میرے نانا کا صحابی ہے، سجاد دھاڑے مار کے رویا، رو کے کہتا ہے بابا صحابی ہے تو کیا ہوا، میری ماں گھر سے باہر آ رہی ہے، میں کسی نبی کو بھی گزرنے نہیں دوں گا۔ بابا عالیہ گھر سے باہر آ رہی، میں آدم سے عیسیٰ تک نبی کو بھی گزرنے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا مولا سجاد، نبی